बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। तुर्किया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बाद दोनों अतराफ में तोपें खामोश हैं, लेकिन लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। एक जानिब अफगान हुकूमत की जानिब से नफरत अंगेज़ और झूठे इल्ज़ामात पर मबनी बयानात सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार कर रहे हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर बात करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कल वाज़ेह किया कि बस बहुत हो गया, अफगानिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी ख़त्म करे। उनका मजीद कहना था कि ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे, अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या उनको हमारे हवाले करे। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हम अफगानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत के हामी हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़पों में 206 अफगान तालिबान और 100 से ज़ायद फितना खारिज के दहशत गर्दों को हलाक किया। भारत से मुतल्लिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो उसको पहले से ज़्यादा शदीद जवाब मिलेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि पाक अफगान मुज़ाकरात में 3 नकाती समझौता तय पाया है। जंग बंदी के तसलसल, अमन को यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक के निज़ाम के क़याम और माहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ाओं पर इत्तफाक किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को इस निज़ाम की अमली तफसीलात पर दोनों जानिब से सीनियर नुमाइंदों की मुलाकात में चीज़ें तय होंगी। प्रोग्राम में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मुज़ाकरात थे और इन मुज़ाकरात के दौरान जो लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस जो नफरत अंगेज़ बयानात हमें अफगान हुकूमत की जानिब से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद क्या मुआहदा हो भी जाए वो कितना देर पा होगा। फिर भारत में जो त्रिशूल के नाम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है, उसके बाद ये भी डिस्कशन हो रही है कि भारत शायद इस मरतबा साउथ से पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिस एडवेंचर का इरादा रखता है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आगाज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से करेंगे। 6 नवंबर को अब दोबारा दोनों ममालिक के वफूद बैठेंगे इस्तांबुल में। आपको मतलब रियलिस्टिकली जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए क्या लगता है कि कितनी पॉजिटिव अप्रोच होगी दोनों साइड से, और क्या हम एक ऐसे मुआहदे की तरफ जा सकते हैं जो देर पाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। थैंक यू। जैसे आपने प्रीएम्बल दिया, आई थिंक बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तो ये बड़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव था। आप ताकत में अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बड़े हैं, आप रकबे में, सलाहियत में, स्ट्रक्चर में, ढांचे में, इंतजामी लिहाज से, हर लिहाज से आप तालिबान की जो हुकूमत जबरन मुसल्लत हुई है उसमें इनसे बहुत बेहतर है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमने दुनिया को ये बावर कराने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और मेरे ख्याल में जो अंदरूनी लिहाज से भी एक किस्म की एक रिजेंटमेंट है उसको शो करने के लिए और प्रूव करने के लिए हमने मुज़ाकरात का रास्ता चुना, अमन का रास्ता चुना। अब हमारे अमन को बदकिस्मती से कमजोरी इस तरह समझा जा रहा है कि जो इन्होंने ये बावर करना शुरू कर दिया और लोगों को बावर करवाना शुरू कर दिया कि हम दुनिया की हर ताकत को शिकस्त दे चुके हैं या दे सकते हैं, और इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको वो भूल जाते हैं। हम सबको पता है कि तालिबान का जो रवैया है ये किसी सकाफती खुद मुख्तारी का इजहार नहीं, बल्कि ये वो तर्ज अमल है जो कि इज्जत नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ ताकत को अपनी आदत बनाते हुए इसको उस इस्लाम से लेके दूर लेके जा रहा है जो इनके यहाँ प्रोबेबली रस्म बन गई है, रूह नहीं है। इसमें एहतसाब का कोई अमल नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ इख्तियार को ही ये एक जबरन खौफ से लेके आना चाहते हैं। और यही चीज प्रॉब्लम उन्होंने TTP को भी बावर करवाया कि अगर तुम हमारी अतात कर लोगे, बैत में आ जाओगे, हमारी पनाह में आ जाओगे, तो हम मिलकर शायद खुदा न खासा पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान एक इंतहाई मुहज़्ज़ब, जिम्मेदाराना और अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत है इस वक्त जो अल्लाह ताला के फजल से दुनिया में अपना मुकाम बना चुकी है। तो हमने तो बड़ी बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ गए, और हम वापस आ रहे थे अगेन अपने होस्ट के कहने पे वापस चले गए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स निकल आती हैं,
لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو مجھے کہیں پہ کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کی جو تنابیں ہیں جو ان کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا ڈیسیژن نہیں لے پاتے. تو اگر میں کنکلوژن میں یہ بات کروں آپ سے تو مجھے ان کی طرف سے تو ان کی نیت میں کوئی ایسی صاف نظر نہیں آ رہی کہ ہم ایک پائیدار امن یا پائیدار راستے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، دو چیزیں. ایک تو آپ نے کہا ان کی تنابیں جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں، کوئی اور ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اپیرنٹلی یہ چیز جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سر جو امپورٹنٹ چیز آپ نے کی کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری بیعت کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی افغانستان کی طرز کے اوپر سسٹم کو رائج کیا جائے. یہ تو سر بڑی ایک کہہ لیں کہ الارمنگ چیز ہوگی، کیونکہ افغان طالبان تو اور طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. سیکنڈلی آپ نے جو یہ ہائی لائٹ کیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کہ وہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آئیں، تو معاہدے کے لیے اور اس کے دیر پا رہنے کے لیے تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ دونوں فریق پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلے. اگر ایک فریق ہی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں آئے گا اور اس کے ذہن میں کوئی اور چیز ہوگی تو پھر تو 6 نومبر کو کچھ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے یہ دیر پا نہیں ہوگا. پھر دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے، پوری نیک نیتی ہے اور صاف دلی سے ہم اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، انٹرنیشنل بین الاقوام عالم کو یہ بتا کے آئے ہیں کہ ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے دیر پا امن. وگرنہ اگر ہم دوسری راہ پہ چلنا چاہیں تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا. لیکن چونکہ یہ بھی مسلمان ہیں اور چونکہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہاں انہوں نے انفارچونیٹلی اپنے عقیدے کو جو سیلف کریٹڈ شریعت ہے ان کی، اس کو انسانیت پہ ترجیح نہیں دے رہے. یہ ایمان کو گولی کے ساتھ تو لنک کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں اگر آپ دیکھیں، دنیا عالم میں دیکھیں تو جب فرانس میں اور جب اسپین میں، بوسنیا میں، اسرائیل میں، میانمار میں، روہنگیا میں اور پشاور میں بھی جب انسانیت کا قتل عام آپ کی کنوکشن بن جائے تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان، جیسے آپ نے پوچھا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ہر حال میں ان سے ٹیبل پہ کوئی نہ کوئی مذاکرات کا حل نکالیں. اب جو روح ہے اس مذاکرات کی، ایون اگر یہ نہیں آتے، ہمارے اوپر اوبلیگیشن یہ ہوگی کہ ہم اپنے دوست، خاص طور پہ خصوص ٹرکی، ایران اور سعودی عربیہ، ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں، قطر کے ساتھ ساتھ، تاکہ ان کے اوپر ایک مورل اوبلیگیشن ہو. آلدو اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ پہلے تو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کیا اور اس سے بھاگ گئے، مکہ معظمہ میں جا کے آپس میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اس سے بھاگ گئے. لیکن حید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ ہم ان سے لڑتے رہیں. دوسرا میرے خیال میں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کی تنابیں کھینچ رہے ہیں ان کو سپیس نہ دی جائے، ہر وہ مرحلہ، ہر وہ لمحہ ضائع نہ کیا جائے جس پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور دیکھیں اگر آپ اقتصادی طور پہ، عقلی طور پہ، منطقی طور پہ جانیں تو ان کا بھلا تو اسی میں ہے کہ یہ اپنے ایڈجسٹنٹ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ حالات اچھے کریں. تو ہماری بھرپور کوشش، خواہش اور پوری بھرپور عمل یہی رہے گا کہ ہم کوئی نہ کوئی اس میں سے راہ نکالیں. اور اب باٹم لائن آئے گی implementation mechanism and adherence to the agreement which inshallah we are going to strike down. اچھا سر، یہ چیز کتنی اہم ہے کہ افغان طالبان اس وقت مختلف فریکشنز میں بٹے ہوئے ہیں اور میری بذات خود ان میں ایک گروپ اہم رہنما سے بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو بھارت کے اندر امیر متقی صاحب کی موجودگی میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے اندر جو مقبوضہ کشمیر سے متعلق جو گفتگو ہوئی، یہ ہمارا سانس نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمیں اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی چاہیے تھی کہ یہ صرف بھارت نے اپنی سائڈ کا ورژن دیا ہے. تو ایک ریفٹ بھی موجود ہے اور تقسیم بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروپ جو ہے وہ ڈومیننس میں ہے اس وقت وہاں پہ جو بھارت نواز ہے، یا جس کو آپ نے جس طرح پہلے اشارہ بھی کیا کہ ان کی تنابیں کی اور کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ فیکٹر سر کتنا امپورٹنٹ رہے گا اگر کل کو ہم معاہدہ کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد کے معاملات کے چلانے میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. دیکھیں پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو تقسیم کرو، ورنہ اگر یہ انٹرنیشنل بارڈر لائن کو تقسیم نہیں مانتے تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے. ہمارے محب وطن پختون وہ ہیں جو میجورٹی میں ہیں،
انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی 1947 سے لے کے آج تک حمایت کی قربانیاں دی، تو ہم اسی انٹرنیشنل لائن کو پختون ایریا میں لے جاتے ہیں اور ان پختونوں کو ہم بھی اپنے پاس لے آتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کو سنور جائے۔ دوسرا، جو اوپر کے نارتھ والے ہیں، پھر جو ایرانی بارڈر کے پاس لوگ ہیں، تو اس طرح یہ وہ باتیں ہیں جو ویسٹرن اور ایون ہندوستان کرتا رہا اور ہم نے اس کی مخالفت کی، تو ان کے اندر تقسیم ہے۔ اب ہم سب کو یہ پتا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بڑا کلیئر طے ہوا تھا کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہوگی جس میں ہر فرقے کو ایک ریپرزنٹیشن دی جائے گی، لیکن آج تک یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جبر، طاقت اور خوف سے مسلط کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فیکٹرز ان کے دلوں میں، ان فرکشن، ان جو گروپس جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑا گروپ جو ہے جس نے پچھلے دنوں ریزائن کر دیا اور ان کی میٹنگز آپس میں ہوئی، انہوں نے ان کو مجبور کر کے واپس لیا، لیکن جو قندھار گروپ ہے اس نے اس گروپ کو بالکل وہ ڈیولپمنٹس اور وہ پاورز ابھی تک نہیں تھی۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو الحمدللہ پاکستان ایکسپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر ان کے یہی حالات رہے، اگر یہ اسی طرح ایک غیر بہت دور والے ملک، کافر ملک کے پاس جا کے گئے، تو نہ صرف مذہبی طاقتیں ان کے اندر سے اٹھیں گی، بلکہ یہ جو دوسرے فرقے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ بھی پاور ہنگری ہے، وہ بھی پاور تھرسٹی، اور یہ جب تک یہ ماحول رہے گا، یہ خوف رہے گا، اور اگر انہوں نے اپنا ماحول ٹھیک نہ کیا، اگر امن کی طرف نہ گئے، تو میرا خدشہ ہے کہ ہم تو سفر کر ہی رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فورسز بھی اس وقت سیریسلی سوچیں گے کہ اس جابر مسلط حکومت کا کیا کیا جائے اور دوسرے جو ان کے فیکٹرز، فرکشنز ہیں، ان کو کیسے انوالو کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آپ کا چونکہ آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ پاکستان کی فضائیہ میں گزارا ہے، آپ کو سب کچھ بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں ہماری ایئر فورس کی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی امیر متقی بھارت جاتے ہیں تو بھارتی میڈیا افغانستان کی فضائیہ کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم اس کو کھڑا کرنے میں، اس کو اسٹرینگتھن کرنے میں افغانستان کی مدد کریں گے، اور پھر باتیں یہ بھی ہوئیں کہ افغانستان کی فضائیہ کی ٹریننگ جو ہے وہ بھارتی اکیڈمیز میں ہوگی، اور پھر مطلب نوئنگ دا فیکٹ کہ ہم لوگوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فضائیہ کو عبرتناک شکست دی، ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ افغان طالبان کی جانب سے ریسنٹلی جو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اپنی ایئر فورس سے متعلق جو ہے وہ کچھ دکھانے کی، اس کی طاقت کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سر کس طرح کی حرکتیں اور کس کی ایما پر ہو رہی ہیں؟ کون ہے جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بچگانا، بالکل امیچور۔ دیکھیں، اگر ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی فضائیہ کا پاکستان کی ایئر فورس سے مقابلہ نہیں ہے، تو افغانستان، میں تو کہوں گا جو طالبان کی حکومت ہے ان کے پاس تو شاید جو لڑنے والے پیادہ لوگ ہیں وہ بھی صحیح طرح مسلح نہیں ہیں۔ اور پھر میں یہ بات ایک بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کو اگر آپ اس سے جوڑیں گے تو یہ کوئی مذہب نہیں ہے جو کہ میرا، آپ کا اور عالم اسلام کا مذہب ہے۔ وہ مذہب جو تعلیم کی بجائے جہالت کو انٹروڈیوس کرا، وہ مذہب جو کہ روشنی کی بجائے اندھیرے کو لے کے آ رہا ہے، وہ مذہب جو کہ جبر اور لوگوں کی زندگیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اب اس میں جذبہ تو آپ کہاں سے لے آئیں گے جب آپ کے پاس اساسے ہی نہیں ہے؟ تو یہ ہندوستان کی ایک اوچھی حرکت ہے، وہ اپنے ہر حال اس عمل میں افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس تو آرم فورسز میں آرمی نہیں ہے جو کہ بنیادی ہوتا ہے، تو what to talk of Air Force One. Second, they cannot afford those assets which any even a small Air Force would like to possess. So یہ کسی طور پہ وہ جو ایک فکرے بنتے ہیں نا، ایسے نہیں بنتے، اور یہ صحیح فکرہ ہے کہ ہنوز ان کے لیے دلی بہت ہی دور است۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کچھ بات کر لیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہار الیکشن میں بھی ایک مرتبہ پھر مودی اینٹی پاکستان ریٹرک کا استعمال کریں گے، اور انہوں نے کل اپنی تقریر کے اندر پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، آپریشن سندور کو بوسٹ کیا انہوں نے بتایا جی کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح کی کامیابیاں سمیٹی ہیں پاکستان کے خلاف۔ گو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر بھارتی جانتا ہے کہ آپریشن سندور میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کی فضائیہ کا کیا حشر کیا ہے، ان کی باقی دیگر آرمڈ فورسز کا کیا حشر کیا ہے۔
تو آپ اب سر جو پچھلے چند ماہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارتی عوام ایک مرتبہ پھر مودی کے اس جال میں پھنسیں گے؟ دیکھیں، دو تین باتوں کا ایک خیال کر لیجئے گا کہ جب بھی بہت زیادہ کوئی شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور فتح کے شادیانے بجانے شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی خفت میں ٹارا ہوتا ہے. اب ان کی جو فتح ہے وہ بہت مہربانی بابا ٹرمپ کی کہ وہ ان کو ان کے اصل مقام پہ لے آتا ہے. ہم نہیں اسے کہتے، بٹ حقیقت یہ ہے. اور پھر دنیائے عالم میں ایویشن کے جتنے ایکسپرٹس ہیں ان سب نے اس کو ڈاکومنٹ کر لیا ہے، اس لیے ان کے پاس راہ فرار نہیں. ایک بات ہوگی. دوسری بات، دیکھیے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. مجھے صرف افسوس ہوتا ہے ان پروفیشنلز پہ جو ایئر فورس کے ہیں، جو آرمی کے ہیں، جو نیوی کے ہیں، جن کو فورس کیا جا رہا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے میں. لیکن تیسری بات جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خوف اور ڈر یہ لگتا ہے کہ اسی بے وقوفی میں مودی اپنی سیاسی بقا کے لیے، سیاسی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی اور فالس فلیگ آپریشن نہ کر دے. اور اس میں میرا جو شک ہے وہ ہے اس دفعہ ان کو کچھ ساؤتھ سے کوئی ایڈونچر کرنے کا. لیکن میں آپ کو اور اپنی قوم کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ ہیں تو پروفیشنلز، انہوں نے کیلکولیشنز اس طرح کی کہ پاکستان ایئر فورس نے معراج فلیٹ کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا نمبرز میں. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ 1960 سے ہم ان کو آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ شاید پھر کیلکولیشنز میں وہ مس کر رہے ہیں کہ جو JF-17 اور J-10 تھنڈر کی کیپیبلٹی ہم نے A2C رول کے لیے دی ہے وہ ابھی تک پنہا ہے، ابھی تک اپلیکیبل نہیں ہوئی، بیکاز سندور میں انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کی رضا رہی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور ان کو دندان شکن جواب دیں. یعنی کہ INS وکرانت جس کے اوپر وہ غرور کر رہے ہیں وہ غرور بھی بھارتی فضائیہ کی طرح منو مٹی تلے دفن ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ترشول کے نام سے بھارت کے اندر جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی اپنی گفتگو کے اندر بتایا کہ اس مرتبہ یہ ساؤتھ کی طرف سے کسی مس ایڈونچر کی کوشش کریں گے، اور پاکستان میں بھی DGISPR نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ اب اگر بھارت نے کوئی شرارت کی تو ہم ساؤتھ سے ہٹ کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انڈمان کے نکوبار آئیلینڈز تک جو ہے ہم ان کو مٹاتے ہوئے جائیں گے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب وائی ساؤتھ؟ کیونکہ آپریشن سندور میں جو ان کا ساؤتھ سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا ارادہ تھا اس میں وہ ناکام رہے، گو کہ وہ ویسے بھی اوورال ناکام رہے، لیکن ساؤتھ سے جو ہے جو بھارت میں بھی بہت سے ملٹری ایکسپرٹس جن کو میں نے سنا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ساؤتھ میں تو عبرتناک شکست ہوئی نا، وہاں سے تو کچھ کر ہی نہیں سکے یہ لوگ. دیکھیں، جب آپ انالیسس کرتے ہیں نا تو آپ کو پوری جنگ کا احاطہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کاغذوں پہ جاتے ہیں تو یہ بات ان کے جو پلانرز ہیں ان کی اسیسمنٹ کسی حد تک صحیح ہے کہ اگر پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کا کمپیریزن کیا جائے تو alone it is a ratio of 1:5. There's no doubt about it. One. Secondly, although آپریشن سندور میں نیوی نے، پاکستان نیوی نے بالکل ایک لمیٹڈ سا ان کو ایک سٹانس شو کیا تھا، لیکن بھرپور صلاحیتیں ابھی تک پاکستان نیوی کی نہیں آئیں. تو ایک عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان نیوی ہندوستان کی نیوی کے مقابلے میں ویک ہو. سیکنڈ، ابھی تک جتنے آپریشن کیے 2019 والا، 2025 والا، اور ویسے بھی اگر جنگ آپ دیکھتے ہیں تو وہ سٹانس یہ ہوتا ہے کہ کشمیر یا سینٹرل پارٹ میں لڑی جائے گی. ساؤتھ کو اس طرح سے ڈیزرٹ کی طرف تو لڑا جائے گا لیکن ساؤتھ میں اتنا زیادہ نہیں ایکسرسائز ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکسرسائز شروع کی. ایک بات تو آپ خاطر جمع رکھیں کہ پاکستان آرم فورسز ان تمام ایکسرسائزز پہ نظر رکھے ہوئے، ہم بھی اپنی پیرلل میں وداؤٹ ڈکلیئرنگ اپنے آپ کو الرٹ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. دوسری بات جو میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ پاک فضائیہ اور پاک نیوی نے جو جوائنٹ کولیبریشن، جوائنٹ پلاننگ کی ہوئی ہے وہ الحمدللہ ان کے اس غرور کو انشاءاللہ ضرور نیچے لے کے جائے گی. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے سر کریک کی طرف سے اشارے دیے، پھر وکرنت سے اشارے دیے، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کی جو ایریا ٹورڈز ساؤتھ ہے جس میں ان کے جتنے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ان کی ورنیبلٹی پاکستان کے لیے پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. وہ 200 کلومیٹر یا 200 مائل کی ایک پوری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو کہ ساؤتھ میں
پورٹ کے ساتھ ساتھ ہے یا سی کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہ اس ونریبلٹی کو ابھی شاید سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، ویسے تو ہم کئی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کنونشنل وار کی کوئی سپیس نہیں ہے، اور بھارتی فوج بھی، چلیں حکومت تو شاید نہیں سمجھ رہی، ان کی فوج کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے غلطی کی، اس کی مار کھائی، اور اب تو بالکل سپیس ہی موجود نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہوگی. تو جو اپروچ، جو مائنڈ سیٹ اس وقت بھارت میں برسر اقتدار ہے، جو شیطانی اپروچ اس وقت وہاں پہ برسر اقتدار ہے، آپ کو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آنے والے چند ماہ اس حوالے سے کروشل ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو خیر چند ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہار میں الیکشنز کی جو مختلف فیزز ہیں ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ان کو سامنے رکھتے ہوئے مودی کوئی مس ایڈونچر پلان کرے. دیکھیے میں بھی اسی بات پہ کنونس ہوں کہ کنونشنل وار کی جگہ نہیں بنتی. میں نے جو اسیسمنٹ دیکھی ہے، جو ہمارے لیڈرز نے، ملٹری لیڈرز نے یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مجھے ان سے یہ خوف یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ جو جواب جائے گا وہ بہت بھیانک ان کے لیے ثابت ہوگا، اور اس پہ پھر ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی کہ بجائے اس کے کہ، اور اس کے باوجود کہ ہم امن کی باتیں کرتے رہے، انہوں نے جو شرارت کی ہے اس کا جواب اسی بھیانک انداز سے ہوگا جس میں تباہی بربادی ان کے مقدر میں لکھی جائے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ سے متعلق. ایک تو جب سے معاہدہ ہوا ہے غزہ میں امن کا، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک تقریباً 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں. پھر کل استنبول کے اندر پاکستان سمیت 7 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ بیٹھے اور انہوں نے غزہ سے متعلق ایک جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا کہ کیا پلانز ہیں ان کے غزہ کو لے کر، اس کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے. اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سعودی عرب کی ابراہیمی معاہدے میں شرکت کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے کتنے امکانات ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے وتھ اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کل استنبول میں غزہ کی صورتحال سے متعلق پاکستان سمیت 7 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا. اس کا جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے اس پہ کی پوائنٹس ہیں کہ غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیا جائے، پھر اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے، انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے. جو غزہ میں امداد سے متعلق بات ہوئی، انہوں نے کہا کم از کم 600 ٹرکس اور 50 ایندھن بردار گاڑیاں وہ غزہ میں بلا تعطل داخل کی جائیں. فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور قومی نمائندگی کو تسلیم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں. یہ اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا کہ غزہ کا سیاسی اور انتظامی نظام بیرونی قوتوں کی بجائے مقامی فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے. پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر یہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کے بھی اس میں شمولیت پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کی پاسبلٹیز کو ڈسکس کریں گے، اس کے مینڈیٹ کو ڈسکس کریں گے. اور کیونکہ یہ اعلامیہ میں بھی ڈسکس ہوا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ پر کام کر رہے ہیں، اور فریم ورک مکمل ہونے کے بعد ہی افواج کی تعیناتی پر فیصلہ کیا جائے گا. پھر ابراہیم ایکارڈ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا، ہم اس کے لیے کوئی حل نکالیں گے. اور غزہ سے متعلق، فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا انحصار جو ہے وہ ان پر، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پر اور اسرائیل پر ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جائیں گی؟ سعودی عرب آیا ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہوگا؟ غزہ میں دیر پا امن ہو سکے گا؟ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے پروگرام کے حصے میں. اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر منصور جعفر صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ جو کی پوائنٹس میں نے کل کے مشترکہ اعلامیے کے اپنے انٹروڈکشن میں بتائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، بہترین ہے کہ غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے، غزہ میں ڈیلی امداد جو ہے وہ بر وقت پہنچنی چاہیے. جو ایک سنگین انسانی المیہ گزشتہ چند سالوں سے وہاں پر جنم لے رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اب وہاں پر کوششیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک جانب یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں، اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بھی اپنے مظالم کا سلسلہ نہیں روک رہا، اور 250 سے زائد رپورٹڈلی فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں تب ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ معاہدہ دیر پا ہوگا یا نہیں ہوگا، آج بھی وہ سوالات وہیں پر کھڑے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جی کہ اس وقت جس فورس نے یا جس ایلیمنٹ نے اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا ہے، میری مراد اسرائیل،
اس کا موقف جو ہے وہ روز اول کی جگہ اسی جگہ قائم ہے. یہ تو صرف ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہیں اس وقت جو قیدیوں کی رہائی جو تھی وہ بہت زیادہ عزیز تھی, اور اسی کو بنیاد بنا کے اور اسی کو بیس بنا کے انہوں نے یہ جو نام نہاد غزہ امن معاہدہ ہے یہ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ جو ہمارے 7 وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں استنبول میں, انہوں نے جس فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی ہے اور جس فلسطینی ریاست کی یا 2 ریاستی حل کی بات کی ہے, ان سے بھی پوچھے کہ جس وقت یہ معاہدہ کر رہے تھے اس معاہدے کی کوئی ایک شق ایسی ہے کہ جو اس چیز کو گارنٹی کرتی ہو یا اس کی ضمانت فراہم کرتی ہو کہ یہ کام جو ہے وہاں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جن فلسطینیوں کی قیادت وہ چاہتے ہیں, جن فلسطینیوں کو وہ حکومت دینا چاہتے ہیں, کیا انہیں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا حقیقی نمائندہ تسلیم بھی کرتا ہے یا نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ازہر من الشمس تھی, لیکن کیونکہ اس وقت امریکی صدر نے اور اسرائیل نے بلی کر کے ان تمام جو عرب اور مسلم قیادت تھی انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ غزہ معاہدے کو روبہ عمل لائیں, اور حماس کو اور فلسطینی جو مزاحمت کار ہیں انہیں اس بات پہ راضی کیا کہ وہ ان کے جو اسرائیلی قیدی ہیں انہیں رہا کرے اور ان کی جو لاشیں ہیں واپس کی جائیں. تو یہ بنیادی نقطہ تھا, اس پر تو انہوں نے اچیو کر لیا. لیکن اس کے ساتھ جو الائڈ جو سپورٹ درکار تھی, جس کا آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ جو انسانی امداد کا جو وعدہ کیا گیا تھا 600 ٹرکوں سے لے کے 250 پیٹرول کی گاڑیاں, ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ زمین پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت غزہ میں وہی قحط کی صورتحال ہے, وہی پریشانی, وہی ایک جسے کہنا چاہیے خوراک کا المیہ. اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے فلسطینی اپنے ان ٹوٹے پھوٹے شمال کے یا وسطی غزہ کے گھروں کی طرف لوٹے ہیں, وہاں پہ تو اس وقت پورا جسے کہنا چاہیے ایک پورا بلدیاتی نظام ہی تلپٹ ہو چکا ہے. وہاں سینیٹیشن سے لے کے ان کے جو سٹاپ گیپ یعنی جو خیمے تک تھے وہ میسر نہیں ہیں. اور اس وقت غزہ میں سردی کی آمد ہے, اور غزہ سمیت پورے فلسطین کے اندر سردی کی شدید لہر ہوتی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں ان فلسطینیوں کو اگر وہ اسرائیلی بمباری سے اس وقت بچ گئے ہیں تو خدشہ اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ موسم کی شدت سے کہیں جو ہے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں. تو اس وقت جو بنیادی ضرورت ہے وہ انہی باتوں پہ, اور اس سے بڑھ کر جو اگلے مرحلے کا جو دوسرے مرحلے کی جو چیزیں ہیں, اب آپ دیکھیے کہ وہ اتنی ناممکن الحصول باتیں ہیں کہ اس پر خود امریکہ اور اسرائیل کو اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ خبر ہے کہ جس میں امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ سے وہاں پہ ایک امن فورس تعینات کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی گئی ہے, اس کے لیے اس وقت تک جتنے بھی ملک شریک تھے, چاہے پاکستان تھا, انڈونیشیا, ان میں سے کوئی بھی اس ایجنڈے کو, خاص طور پہ پاکستان کے تو وزیر دفاع نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر اس اسٹیبلائزیشن فورس کا مقصد حماس کو اسلحے سے پاک کرنا ہوگا یا ان سے اسلحہ واپس لینا ہوگا, تو پاکستانی فورس کبھی بھی اس طرح کے ایجنڈے میں, کیونکہ انہیں یہ اسلحہ رکھنے کا, انہیں اپنے اس مزاحمت کاری کا جو حق ہے خود اقوام متحدہ کی قراردادیں دیتی ہیں, بین الاقوامی قانون دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے ہم تو خود اس طرح کے کازز جو ہیں, چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو, کشمیر کے اندر ہو, ان کے پشتیبان ہیں. ہم تو خود ان کو سپورٹ, ان کو لاجسٹک اور ان کو سفارتی اور سیاسی امداد دینے والے لوگ ہیں. تو آج اگر ہم فلسطینیوں سے یہ حق ان کا چھینیں گے تو کل کو ہمارے پاس کیا جواز رہ جائے گا کہ ہم کشمیریوں کی جو انڈیجنس جدوجہد ہے, چاہے وہ ملیٹریلی ہو یا ادروائز سیاسی ہو یا سفارتی ہو, اس کو ہم کیوں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں دنیا کیوں سپورٹ کرے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اسی طریقے سے ماضی میں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا, جس طریقے سے جب یمن میں فورس بھیجنے کے حوالے سے پارلیمنٹ سے رائے مانگی گئی تھی تو پارلیمنٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات سے انکار کیا تھا, اگرچہ وہ فورس ہمارے ایک بڑے ہی قریب اور برادر اسلامی ملک کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی, سعودی عرب کی طرف. اس کو بھی اس وقت ہم نے اپنے جو مخصوص معروضی حالات تھے یا جو اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی تھی اس کی آزاد مرضی کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے اس سے معذرت کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال وہاں پہ اگر کوئی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی, محبت اور حقیقی معنوں میں کوئی سولیڈیرٹی شو کرنے کا موقع ہے تو یہی موقع ہے کہ اس وقت جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ اپنی اس 2 سالہ جارحیت کے نتیجے میں دنیا بھر میں انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں, انہیں مزید اس آئسولیشن کا شکار کرنے کے لیے میں آپ کے جواب سے 2 چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے,
اس کا مینڈیٹ یقینی طور پر اس کو جاننا بڑا اہم ہے. اگر تو جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی وہ گفتگو کی, میں نے وہ سنا بھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر حماس کی ڈسمنٹلنگ اس میں شامل ہوگی, ڈسارم کرنا حماس کو اس میں شامل ہوگا, تو انہوں نے کہا میری ذاتی رائے کہ پھر ہمیں اس میں نہیں کودنا چاہیے. لیکن ادروائز اگر یہ چیز نہیں ہوتی اور حقیقتاً وہ فورس جو ہے وہ غزہ میں, فلسطین میں امن کے قیام کے لیے بنائی جاتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر پاکستان کو اس میں شامل ہونا چاہیے؟ سیکنڈلی, یہ جو آپ نے بتایا کہ معاہدہ ہو گیا, اس کے بعد جو لوگ قید میں تھے حماس کی ان کو واپس کر دیا گیا اسرائیل کو, لاشیں بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, اب چند لوگوں کی لاشیں میرا خیال اب رہ گئی ہیں, موسٹلی وہ بھی حوالے کر دی گئی ہیں. تو اس سارے ایپیسوڈ کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ واپس آ جائیں, فلسطین کے لوگوں کے لیے, غزہ کے لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ آج بھی ان کے حالات تو وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, جو پرائمریلی مقصد تھا وہ تو یہی ہے, اور خاص طور پہ اگر اس کے دوسرے اور تیسرے مرحلے سے کوئی دلچسپی ہوتی تو اس کے لیے کوئی اسپیڈ ورک, کوئی ہوم ورک جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس نہج پہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جو بھی بیان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یا اسرائیلی قیادت کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ اسی نوعیت کی دھمکیاں اور اسی نوعیت کے انتباہ ہوتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اسلحہ چھوڑ دے, ادروائز ہم اسے تباہ کر دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر ان کی جو تان ہے, جو سانس ہے, وہ اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ ہم حماس کو خود کر دیں گے. اب انہوں نے اقوام متحدہ سے مدد مانگی ہے, اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروانے کے بعد ان سے یہ حق واپس لیا جانا. دیکھیے حماس نے اور مزاحمت تنظیمیں ہیں, انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا یہ موقف مذاکرات کے عمل میں بھی اور اس سے بعد بھی اپنے مختلف سرکاری پالیسی بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں اسلحہ رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, ہم یہ اسلحہ اس قومی فلسطینی حکومت کی فوج کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنے اس دفاع کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے. آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک فلسطینی نیشنل اتھارٹی جو غرب اردن میں سرگرم ہے, وہاں کام کر رہی ہے, وہاں پہ جو اس وقت سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو سوائے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن کے اور کسی قسم کا کوئی فلسطینیوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پورے 2 سالہ جنگ میں جو غزہ کے اندر برپا کی گئی, تقریباً 1300 فلسطینی جو ہیں وہ اس غرب اردن میں بھی اسرائیلی فوج نے جو ہے وہ شہید کر دیے, اور اسی طریقے سے بڑے پیمانے پہ وہاں سے گرفتاریاں اس وقت بھی جاری ہیں. تو اس طرح کی جو سیکورٹی فورس ہے وہ یقیناً فلسطینیوں کا جو ایک مشترکہ کاز ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائے گی. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اس وقت ایک بڑی اوور آلنگ کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جس طریقے سے پچھلے 25 سال سے یہی فلسطینی قیادت فلسطینیوں کے کاندھوں پہ جو ہے وہ ایک بوجھ بن کر سوار ہے. ایک 82 سالہ صدر جنہیں اپنا صبح کا کھایا ہوا شام کو یاد نہیں رہتا, اگر انہوں نے اس ملک کی زمام کار سنبھالنی ہے اور اس کے نظام کو چلانا ہے تو وہ تو اپنا ہیلی کاپٹر بھی غرب اردن سے اسرائیل کی مرضی کے بغیر ہوا میں نہیں لہرا سکتے, پرواز کر سکتے. تو ایسے میں ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی, ایسا کون سا مینڈیٹ ہے کہ جس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور جارح ملک جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. زمین پہ انہیں بڑی سپورٹ مل سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص پیٹی ایجنڈے سے باہر نکلیں, اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کی سوچ سے باہر نکلیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بارے میں بارگین ہو رہی تھی, نیگوشیشنز ہو رہی تھی, تو حماس نے ایک ایسے فلسطینی فگر جن کا نام مروان برغوثی ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت وہ فتح کے خود اس وقت جو حکمران جماعت ہے وہاں کی اس کے رینک اینڈ فائل سے تعلق رکھتے ہیں, اور فلسطینی حلقوں میں ان کی ایک بڑی ساکھ ہے. پچھلے 23 سالوں سے وہ اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں, تو وہ ایک ایسی یونیفائنگ فگر تھی کہ جن کو اگر اسرائیل رہا کرتا تو ایک نئی متبادل فلسطینی قیادت جو ہے وہ مہیا ہو سکتی تھی, اور اس کے گرد یہ تمام فلسطینی مزاحمت کار اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو فلسطینی جو نیشنل اتھارٹی ہے وہ بھی ریلی کر سکتی تھی. لیکن کیونکہ اس وقت ایسا ایجنڈا نہ تو فلسطینی قیادت جو ہے ان کے اس کارڈز پر موجود ہے, اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ جو چاہتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ فلسطین کے, انہیں وہاں پہ بیسیکلی اپنے ایجنٹ, اپنے اسٹوڈیز چاہیے جن کی چابی وہ بھر دیں تو وہ فلسطینیوں کو گرفتار کر کے اسرائیلیوں کو دے دیں, اور اگر ان کو کہا جائے کہ ان سے اسلحہ چھین کے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے, جس طرح ماضی میں فلسطین کی جو تحریک حماس ہے انہوں نے 2006 کا الیکشن جیتا تو اس وقت بھی اسی طریقے سے ان کو باہم لڑا دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ غزہ ایک الگ انکلیو بن گیا اور ویسٹ بینک ایک الگ انکلیو بن گیا. بالکل. اچھا منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے جو
ایک کور چیز تھی اس سارے معاملے کے حل کے حوالے سے. ایک تو یہ تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے, فلسطین کے جو لوگ ہیں, غزہ کے جو لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ تھوڑی سکون کی سانس لینے کا موقع ملے, اور دوسرا الٹیمیٹلی ان ساری ایفرٹس کے نتیجے میں 2 ریاستی حل ہوں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے 2 ریاستی حل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ یہ 2 ریاستی حل ہوگا یا نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انحصار ان پر اور اسرائیل پر ہے. تو مسلم ممالک کی تو ایفرٹ تھی, اس کا تو مین کہہ لیں کہ جو کور اس میں ان کی ڈیمانڈ تھی یا اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ الٹیمیٹلی چیزیں 2 ریاستی حل کی طرف سے جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے تو نہیں ایسا لگ رہا کہ الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں ایسی کی اپروچ ہو کہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں تو پھر سلولی اور گریجولی جو ہے وہ فلسطین کے لیے ایک الگ ریاست کے حوالے سے کوئی ایفرٹس کی جائیں؟ اس پہ کوئی شک نہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی حکومت کا قطعاً یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 2 ریاستی بنیاد پر حل کیا جائے, اور کیونکہ اس سلوشن کو تو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو فریق ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے جب خطاب کیا ان کے پارلیمنٹ سے اور اسرائیلی وزیر اعظم نے خطاب کیا, تو اس کا جو مرکزی نقطہ تھا اس میں انہوں نے بارہا دونوں نے اپنے اپنے الگ الگ خطابات میں اس بات کو ری ایٹریٹ کیا کہ جو مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہے وہ اسرائیلی ریاست کا اٹرنل کیپٹل ہے. تو مسلم دنیا بالخصوص سعودی عرب کا جو ایک مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت تک کسی قسم کی نارملائزیشن یا ان سے تعلقات کو ڈپلومیٹک سطح پہ استوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اسرائیل فلسطین کے اندر 67 کے بارڈرز کی سرحدوں کے اندر ایک ایسی آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا جس کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کی 2 پول اپارٹ سوچ جو تھنکنگ جو ہیں, جو ویوز ہیں, اس میں کس طریقے سے کیوں کر ایک فلسطینی جو ریاست ہے وہ ایمرج ہو سکتی ہے یا سامنے آ سکتی ہے, کیونکہ فلسطینی تو ایک نہج پر ہیں, ایک پیج پر ہیں, جبکہ اسرائیلی اور امریکی جو ہیں ان کا ایک اکٹھ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو ابراہیم ایکارڈ کا جو ایک بہت زیادہ شور اور غوغا ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس بارے میں بڑے مصر دکھائی دے رہے ہیں اور بڑے ایڈمنٹ ہیں کہ وہ کوئی ایسا وے آؤٹ تلاش کر لیں کیونکہ جس کے نتیجے میں سعودی عرب کو بھی شاید اس بینڈ ویگن کو جوائن کرنے پہ مجبور کیا جائے گا. اور اس کے بعد ان کا یہ گمان اور ایک خیال ہے. میرا سر اگلا سوال بھی سر اسی سے متعلق ہے, کیونکہ 2020 میں جب ابراہیم اکارڈز پر انیشلی کچھ مسلم ممالک نے ان اکارڈز کو سائن کیا تو اس وقت باتیں ہو رہی تھیں کہ بہت کلوز ہے امریکہ اور سعودی عرب کسی بھی وقت جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ پھر بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں شامل ہوا, ہم اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پریشر ہے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کی قیادت پر کہ وہ اس پہ شامل ہو؟ پریشر تو شاید میں اسے نام نہ دینا چاہوں, لیکن ان کی طرف سے ایک خواہش اور ایک ڈیمانڈ ضرور ہے کہ اسرائیل جو سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ والا جو ایپیسوڈ ہے اس میں شامل ہو. لیکن سعودی عرب ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور خاص طور پہ اس ایشو پہ وہ اس وقت مسلم دنیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. ان کی طرف سے کوئی بھی ڈپلومیٹک موو, کوئی بھی سفارتی کوشش جو ہے وہ ایک گرین لائن سمجھی جائے گی, گرین لائٹ سمجھی جائے گی دیگر مسلم ممالک کے لیے کہ وہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹی جوائن کر سکتے ہیں. لیکن سعودی عرب نے بارہا اپنا یہ موقف 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی نارملائزیشن پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے, چاہے وہ کسی پریٹیکسٹ میں ہو, چاہے وہ ابراہیم اکارڈ کے نام پہ ہو, کیونکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی تعلقات کا ڈول ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی خطرناک پیش رفت ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک بالخصوص جس اسرائیل کے ہاتھ جو ہیں وہ 70,000 فلسطینی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں, ان کے ساتھ سفارتی ڈپلومیسی یا سفارتی میں سمجھتا ہوں ہاتھ ملانا قطعاً پسند نہیں کرے گا, تا وقت ہے کہ ان کی وہ شرائط مانی جائیں جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ان قربانیوں کا حقیقی ثمر انہیں زمین پہ دکھائی دے, ان کی ایک آزاد فلسطینی ریاست بنے تاکہ وہاں پہ انہیں اپنی ایک آزاد خود مختار مرضی کے تحت جو ہے ایک سیلف رول کا حق مل سکے جو کانسٹیٹیوشنلی گارڈڈ اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے, نہ صرف قراردادوں کے اندر بلکہ اسرائیل, امریکہ اور ان کی بروکریج میں ہونے والے چاہے وہ اوسلو ایکارڈ ہو, وائی ریور ایکارڈ ہو, کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو, یہ تمام کے تمام معاہدے جو ہیں اسی بات کو ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی رہے, اور اسی کا خواب دکھایا گیا تھا یاسر عرفات صاحب کو اور اس کے بعد ان کی منزل کھوٹی کی گئی.
اسرائیل نے وہ تمام جو سٹیپس ایگری کیے تھے ان سے وہ بچ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ جو فائنل سیٹلمنٹ کی نیگوسیشن تھی اس سے پہلے ہی یاسر عرفات کو ان کے رام اللہ کمپاؤنڈ میں کنفائن کر دیا گیا اور وہاں وہ ایڑیاں رگڑ کر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی وہ خواہش کہ انہیں بیت المقدس میں دفن کیا جائے وہ بھی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں اس وقت جو فلسطین کا منظرنامہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں جتنے بڑے پیمانے پہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل چکی ہے، خاص طور پہ فلسطینی جو ریاست کے تسلیم کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ کے فورم میں 145 ملکوں کی سپورٹ اس کاز کو جو حاصل ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں اتنے سستے داموں جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں انہیں حقیقی معنوں میں اس وقت ایک دو ٹوک موقف پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو اپنے نام نہاد توسیع پسندانہ عزائم ہیں گریٹر اسرائیل کے، انہیں وہ طاقت کے زور سے تو شاید حاصل نہ کر سکے، تو اب وہ جو ایک سافٹ امیج انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، کبھی وہ انہیں ابراہم ایکارڈ کے نام پہ کزنز برادر کے طور پہ ملانا چاہتے ہیں، کبھی ان کو اسی نوعیت کے دیگر جو پروٹیکسٹ ہیں وہ سامنے پیش کر کے، تاکہ اکانومی کا ایک جو لبادہ اوڑھ کے، جیسے ماضی میں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ٹیبو تھیں، خاص طور پہ جو فیملی پلاننگ کا ایشو، تو اسے اقوام متحدہ جیسے اداروں نے ایک ری پروڈکٹیو ہیلتھ کے نام سے ایک بڑی ٹرم کوائن کر لی، تو اسی طریقے سے ابراہیم اکارڈ بھی یعنی ایک لانگ ٹرم پلاننگ اب اس حوالے سے جو ہے اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں وہ 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی، اس ملاقات کو مشرق وسطیٰ کے پرسپیکٹو سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ اناؤنس ہو سکتی ہے فلسطین سے متعلق، یا یہ جو ابراہم ایکارڈ سے متعلق بار بار چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور کچھ ڈیفنس پیکٹ سے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ان کا جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مئی میں دورہ انہوں نے کیا تھا سعودی عرب کا، اس کے ساتھ لنک اپ کر کے دیکھیں تو اس میں جو فائنینشیل کمٹمنٹس کی گئی تھیں خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، تو ان کو بھی زمین پہ جو ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے وہ مقصود ہے، اور اس میں یقیناً یہ جو معاملات اس وقت مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں وہ بھی اس کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے، لیکن اس میں جو چیز میں سمجھتا ہوں جو اس وقت کور ایشو ان کے سامنے ہے وہ اس دورے کے نقطہ نظر سے جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت جو ان کے مختلف اکنامک ایجنڈا ہے خاص طور پہ امریکہ کا اور سعودی عرب کا، اس کو وہ اس دورے کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے، یقیناً ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی لینڈ مارک قسم کا دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اور ماضی میں بھی سعودی عرب اور امریکہ کے اسی نوعیت کے دفاعی معاہدے یا ارینجمنٹ جو ہیں موجود رہے ہیں، لیکن سعودی عرب اور خاص طور پہ پوری گلف کنٹریز کا اعتماد قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بری طرح شیٹر ہوا ہے، تو اس اعتماد کو بھی بحال کرنے کی شاید یہ کوشش ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ قطر کو خاص طور پہ وزٹ کروایا گیا اور ان کی جو قیادت ہے انہیں ایک لحاظ سے ایک معذرت کی کال بھی کروائی گئی اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے، تو یہ ایک جو تھوڑا سا ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو بھی میرا خیال ریکٹیفائی کرنے کی ایک کوشش ہے، اور بالخصوص اس وقت جو فلسطین کے اندر جو امریکن جو ایک تھاٹ ہے یا جو پروسیس ہے اس کو بھی پروموٹ کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں چیزوں کا کوئی ہڈن یعنی اس دورے کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف یہی چیزیں جو اس وقت میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو اکنامک جو ان کے آپس میں ایم او یوز تھے یا جو ان کے مختلف معاہدات ان کو زمین پر ٹرانسلیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے ایک امکانات اور خاص طور پہ دو طرفہ جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس کو فائنلائز کرنا مقصود ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، نیو یارک کے میئر کا انتخاب عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست مخالفت کے باوجود زہران ممدانی کی جیت کے امکانات کافی روشن ہیں۔ میئر نیو یارک کے امیدوار زہران ممدانی نے کہا ہے کہ امریکہ کا امیر ترین شخص اور صدر ٹرمپ میرے سامنے آئے ہیں، ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نیو یارک کی ورکنگ کلاس کو ریلیف دلوائیں گے، وہ اپنے شہر میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل میں کہنا ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تو فنڈز نہیں دوں گا، اگر نیو یارک کو کوئی کمیونسٹ چلائے گا تو وہاں فنڈز بھیجنا صرف پیسوں کا ضیاع ہوگا۔ واضح رہے کہ نیو یارک میئر کے انتخاب کے ابتدائی پولز میں زہران ممدانی 50% حمایت حاصل کرنے کے بعد پہلے نمبر پر ہیں۔
نیو یارک سٹی میں ابتدائی ووٹنگ کے آخری دن ریکارڈ ساز ووٹس کاسٹ ہوئے. 7,35,000 سے زائد افراد نے ووٹس ڈالے. ووٹرز کی تعداد 2021 کے میئر انتخاب کی نسبت 4 گنا زیادہ ہے. کامیابی کی صورت میں زہران ممدانی نیو یارک کے سب سے کم عمر پہلے مسلم اور تارک وطن میئر ہوں گے. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.